मेरी माँ अजीब तरह की औरत थी। वो बदचलन न थी, मगर पहले शोहर से ना बनी तो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली। ये मेरी माँ की मेरे बाप से दूसरी शादी थी। उन्होंने मेरे वालिद की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने पहले शोहर से तलाक ले ली थी। मेरे अब्बू की भी ये दूसरी शादी थी। अब्बू का पहली बीवी से एक बेटा था और अम्मी दूसरी शादी से कबल 3 बच्चों की माँ थी। मेरे वालिद से शादी के बाद अल्लाह ताला ने उनको फिर से औलाद से नवाजा और हम 2 लड़कियां उनकी कोख से पैदा हुई। बचपन कुछ ऐसा खुशगवार न गुजरा, मगर जब होश संभाला खुद को बहुत बेचैन माहौल में फंसा पाया। जाने ये कैसी मोहब्बत की शादी थी कि अम्मी अब्बू की एक मिनट न बनती थी। हर वक्त दोनों के बीच दांता कल कल रहती और जब बात मार कुटाई तक पहुंच जाती तो हम बच्चों को कोने खुदरों में जा धपकते। ये तूफान रोज ही उठता, मगर इसका अंजाम कहीं नजर न आता। हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि तालीम का हर्ज हो रहा था और माँ को इस बात का कोई एहसास न था कि उनके बच्चे तालीम से महरूम रह जाएंगे। हम बच्चे इस माहौल से बहुत उकताए हुए थे। घर में हर वक्त लड़ाई ही रहे तो कहाँ सुकून मिलता है। वाला आखिर घर बाग हो गया कि जिस घर की असास ही गलत रखी जाए वो कैसे आबाद रह सकता है। इन्हीं दिनों खुशकिस्मती से मेरी बड़ी सुतेली बहन का एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ गया और उनकी मंगनी कर दी गई। 2 माह बाद उनकी शादी बहुत अच्छे घराने में हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जहन्नुम से निजात मिली। हमें आप ही की कमी तो महसूस होती कि वही तो हमारा ख्याल रखती थी। अम्मी को तो फुर्सत ही कहाँ थी, मगर फिर हम भी यही सोचते कि चलो आप ही की तो जान छूटी इस माहौल से। हमारी ये बहन अम्मी के पहले शोहर से थी, जिनको वो तलाक के बाद साथ ले आई थी। अम्मी के दोनों बेटे भी जो पहले शोहर से थे, अपनी बहन की शादी के बाद हकीकी वालिद के पास लौट गए। घर में हम 2 बहनें बाकी रह गई। बाजी की शादी के बाद अम्मी जैसे और लापरवाह हो गई। अब वो मेरे वालिद से कहती, अगर मैं दरबदर हुई तो क्या, फयाज मियाँ देख लेना, तुम्हारी दोनों बेटियां भी दरबदर होंगी, उनको मैं तुम्हारे हवाले तो ना करके जाऊंगी। अम्मी अब्बू के झगड़े का सर पैर कभी हमारी समझ में ना आया, लेकिन अब मेरे वालिद घर के बेसुकून माहौल से तंग आकर ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगे। वो रात को भी देर से घर आते, जिस पर वालदा खूब हंगामा करती। वो कहती, फयाज मियाँ याद रखना, अगर तुमने कोठे पर जाकर दौलत लुटाई तो मैं तुम्हारी लड़कियों का भी ऐसा अंजाम करूंगी कि तुम उम्र भर सजा भुगतोगे। हम बहनें हैरान होती कि ये हमारी कैसी सगी माँ है। इस बात पर मेरे वालिद आग बगोला हो जाते कि मेरी बेटियों के लिए तुमने ऐसे अल्फाज निकाले कैसे, और तुम्हारा ये शक कब खत्म होगा। मैं अगर घर में रहूं तब तुम मुझे जीने नहीं देती, तुमसे जान छुड़वाकर बाहर दफा हो जाऊं कि कुछ तो जहनी सुकून हो, और फिर तुम्हारा ये घटिया शक, तुम मुझे जीने भी दोगी या नहीं। वो उनको खूब पीटते, मगर वो बदजबानी से बाज ना आती। खुदा जाने इंतकाम की आग में माँ कैसे कैसे मंसूबे बनाने लगी। और जब अब्बू ने रात को देर से आना ना छोड़ा तो मेरी माँ ने एक दिन ऐसा झगड़ा किया कि वालिद घर से अपना सूटकेस लेकर निकल गए। शाम तक हमारी माँ बैठकर रोती रही, जाने फिर क्या जी में समाई कि जेवरात, नकदी और कुछ कीमती असासा समेत वो हमको साथ लेकर बाजी के घर चली आई। इन दिनों मैं फर्स्ट ईयर और शीबा 8वीं में थी। अम्मी के इस कदम से हमारी पढ़ाई भी छूटी। वो कहती थी, अगर ये स्कूल या एकेडमी गई तो इनका बाप वहां से इनको ले जाएगा, लिहाजा हमारा पढ़ने जाना मौकूफ रखा। अम्मी का ख्याल था कि इस एहतजाज पर अब्बू चंद रोज बाद बाजी के घर से हमें आकर ले जाएंगे, मगर वो भी अम्मी से इतना तंग थे कि हमें और अम्मी को ले जाने की जहमत गवारा न की और अपनी पहली बीवी को मनाकर घर ले आए। इसके बाद हमारी वहाँ गुंजाइश न रही। बाजी ने मुझे साल भर घर पर ट्यूटर से पढ़वाया और फिर एफए का प्राइवेट इम्तिहान दिलवाया। मैं काफी खूबसूरत थी और उम्र के इस दौर में थी जो माओ के लिए बेशुमार अंदेशों को जन्म देता है, मगर माँ को एहसास न था कि वो दामाद के दर पड़ी हैं। अलबत्ता बाजी हमारे बारे में काफी फिक्रमंद रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बहनोई
مجھے اور نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ اکثر جہاں میں بیٹھی ہوتی ان کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ بھی ادھر ہی رہے۔ مجھے ان سے سخت الجھن ہونے لگی۔ باجی بھی یہ سب نوٹ کر چکی تھی۔ ان کے شوہر مجھ کو جن نگاہوں سے تکنے لگے تھے وہ اپنے لیے میرے وجود کو اپنے گھر میں ہی خطرہ محسوس کرنے لگی تھی۔ باجی کا سکون جاتا رہا۔ اب وہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی۔ مجھ کو احساس ہو رہا تھا کہ میری بہن کا ذہنی سکون لٹ گیا ہے۔ میں بہن کو پریشان دیکھ کر ماں کو احساس دلاتی کہ ہم کب تک بہنوئی کے گھر رہیں گے۔ امی کچھ تو سوچو، کیا داماد کے گھر تمہارا اتنا لمبا قیام درست ہے؟ آخر کیوں بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ بار بار احساس دلانے سے امی کو فکر ہوئی کہ اب مزید یہاں قیام ٹھیک نہیں۔ انہوں نے ایک سہیلی کو کہا کہ وہ بیٹی اور داماد کے گھر سے جانا چاہتی ہیں، مگر کہاں جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اب ہمارا اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں۔ امی کی یہ سہیلی مجھے کچھ ٹھیک نہ لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ایک واقف کار ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، تم میرے ساتھ چل کر ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید تمہارے مسئلے کا وہ کوئی حل نکال دے۔ سہیلی کے اس واقف کار کا نام انعام تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا جس کو اس علاقے میں ملک صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ملک صاحب نے میری ماں کو بیٹیوں سمیت اپنے سایہ مہربانی میں پناہ دے دی اور ایک مناسب مکان رہنے کو عطا کر دیا جس میں عمدہ فرنیچر اور ایک ملازم موجود تھا۔ والدہ ہمیں سامان سمیت ملک صاحب کی عنایت کردہ رہائش گاہ پر لے آئی۔ ملک صاحب 35 برس کے تھے، اچھی شکل و صورت اور صحت کے مالک تھے۔ وہ ہفتے میں 2 بار ہماری طرف چکر لگاتے، کبھی دوپہر اور کبھی شام کو۔ والدہ ان کی خاطر تواضع کرتی اور اکثر کھانا بناتی کہ ان کے ہاتھ کا کھانا ملک صاحب کو بہت پسند آتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری ماں نے محسوس کیا کہ ملک صاحب مجھ کو لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے خود ہی ملک صاحب سے برملا کہہ دیا، بہتر ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ مجھ کو بھی ایک جائز اور باعزت ٹھکانہ میسر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دن صبر کریں، میں ماریا سے نکاح کر لوں گا، فی الحال حالات سے نمٹ لوں، شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوں، اور میری بیوی میرے خاندان سے ہے۔ عجلت میں اگر یہ قدم اٹھایا تو میرا کچھ نہیں جائے گا، مگر تمہاری بیٹی کا گھر آباد نہ ہو سکے گا اور آپ لوگ اس ٹھکانے سے بھی چلے جائیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ماں نے اس آدمی کی جھجک مٹا دی۔ اب وہ انہی کے سامنے مجھے لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتا رہتا اور میری ماں چپ رہتی اور ان کے سامنے میری اور زیادہ تعریفیں کرتی، مجھے ان کے لیے چائے بنانے کو کہتی۔ ملک صاحب ہمارے گھر ضرور آتے اور مجھے بغور دیکھتے، زور مگر زبان سے کبھی انہوں نے کوئی غلط بات نہ کہی۔ کچھ دن بعد ملک صاحب اپنی شاندار پرسنالٹی، ملازموں کے ساتھ رحم دلی اور اپنی اچھی عادات کے باعث از خود مجھے اچھے لگنے لگے۔ ان کی شخصیت میں کشش تھی۔ اب میرا جی کرتا کہ وہ روز آیا کریں۔ وہ کبھی نہ آتے تو میں ان کا انتظار کرتی رہتی۔ ان کی جدائی مجھے شاق گزرنے لگتی۔ ملک صاحب کو بھی جیسے میرے بغیر چین نہ تھا، مگر وہ اپنی حدود میں رہنے والے انسان تھے۔ ان کے علاقے کا ہر مرد و عورت سے بہت خوش تھے۔ وہ غریبی کے دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ ملک صاحب نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ آج آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، لیکن پہلے آپ لوگ عید کی چیزیں لے لیں۔ وہ مجھے اور امی کو خود شاپنگ مال لے گئے، ڈھیر ساری عید کی شاپنگ کرائی۔ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بولے کہ اب آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں، اگلے ماہ میں ماریا سے نکاح کر لوں گا۔ میں نے کافی سوچ و بچار کی ہے اور اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طرح میں آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتا۔ میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر کسی دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے اور مجھ پر اللہ کی ناراضگی سے کوئی تباہی آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں دل سے آپ لوگوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ وہ امی سے مخاطب ہوا کہ آپ عید کے بعد ڈرائیور کے ساتھ نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بالآخر
میرا مقدر جاگا اور میرا نصب العین مجھے ملنے والا تھا۔ میری دانس میں ملک صاحب نے مجھے جانچ لیا تھا۔ اب میں ان کی بیوی اور ان کی عزت بننے والی تھی۔ سوچتی تھی کہ صد شکر ہم سے واقعی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، کہ گناہ انسانوں کو بہت دنوں تک راس نہیں آتے۔ میری ماں کا صبر بھی کام آیا کہ جنہوں نے اپنی متلون طبیعت اور تیز مزاجی سے اپنا دو بار گھر برباد کر لیا تھا، مگر در بدر ہو کر شاید ان کو شریفوں والی زندگی اور شرافت کی قدر سمجھ آ گئی تھی۔ سوچتی تھی کہ ملک صاحب سا مہربان انسان اگر باضمیر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج جبکہ ہم مجبور اور بے آسرا عورتیں ان کے قبضے میں تھی، وہ چاہتے تو کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، تاہم انہوں نے شاید میری معصومیت پر ترس کھاتے ہوئے ایسا کچھ نہ کیا جس کی وجہ سے بعد میں ان کو یا ہم کو ندامت ہوتی۔ میں نئی زندگی میں آنے والی خوشیوں کے خواب سجانے میں مگن تھی، اور ماں میرے لیے روز ملک صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ جوڑے وغیرہ خریدنے جاتی تھی۔ اگلے ہفتے میرا نکاح تھا۔ انہی دنوں ایک شام ملک صاحب ملازمہ کے ساتھ سونے کے زیورات کے ڈبے لائے اور امی کو دے کر کہا کہ جو آپ کو پسند ہو وہ پسند کر لیں، اور ماریا کو بھی دکھا دے کہ اسے جو جو پسند ہو وہ آپ رکھ لیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ملازمہ کو بتا دیجیے گا، اور مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو والدہ اور میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، زیورات دیکھے، پسند آئے آپ کو؟ میں نے کہا، جی بہت اچھے ہیں۔ زیورات کے ڈبے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر امی کچن میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے ایک سیٹ نکالا اور مجھے کہا، مجھے یہ پہن کر دکھاؤ، بھلا کیسا لگتا ہے؟ وہ آگے بڑھ کر ہار میرے گلے میں پہنانے کو میرے قریب ہوئے اور ہار میرے گلے میں پہنانے لگے۔ تب ہی ایک جھٹکے سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سگریٹ پینے لگی ہو؟ میں حیران و پریشان تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، سگریٹ تو میں بھی نہیں پیتا، تو پھر یہ سگریٹ کی بو کیسے آ رہی ہے؟ یکا یک ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے غصے سے تمتما اٹھا ہو۔ ملک صاحب کے باروب بردبار چہرے پر غصے کی تپش اور آنکھوں سے لپکتے غضب کے شعلے دیکھ کر میرا دم فنا ہو گیا اور زبان گنگ رہ گئی۔ دراصل ملک صاحب کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی کبھی کبھی ڈرائنگ روم میں آیا کرتا تھا، جس کا نام نعمان تھا۔ وہ ان کا بزنس پارٹنر تھا اور اکثر دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بزنس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ملک صاحب اگرچہ مجھے پسند کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی میری پاک دامنی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔ مگر نعمان دوسری طرح کا شخص تھا، وہ مجھے اور ہی نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کی میلی نظریں میں خوب پہچاننے لگی تھی۔ تب ہی اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ تاہم کبھی کبھی جب ملازم موجود نہ ہوتا تو میں چائے کی ٹرے ملک صاحب اور ان کے دوست کے سامنے لے جا کر رکھ دیتی تھی، اور اس روز بھی جب ملک صاحب بہت سے سونے کے سیٹ دکھانے آئے اور پھر ضروری کام کا کہہ کر گئے، تب ملازم نے نعمان ہی کے آنے کا پیغام دیا تھا اور وہ اس کے پاس ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور امی سے کہا کہ چائے بنوائیے، میں نعمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں۔ جب چائے بن گئی تو امی نے مجھ سے کیا، چائے بن گئی ہے، ملازمہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی، مگر وہ موجود نہ تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ہی دے آتی ہوں۔ میں بھی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، کیونکہ پہلے بھی کبھی کبھی میں جاتی تھی۔ اس وقت گاڑی کا لاک کرنے ملک صاحب باہر نکلے تھے اور نعمان اکیلا صوفے پر بیٹھا تھا اور موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ ملک صاحب کے سامنے تو وہ کافی تمیز کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر جب ملک صاحب کمرے میں موجود نہ ہوتے تھے میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہی ٹرے میں نے میز پر رکھی تو اچانک اس نے مجھ سے کچھ ایسی واہیات بات کی اور ساتھ ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں غصے سے جھنجھلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ملک صاحب آ جاتے میں بنا کچھ کہے ان کے خوف کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کو برملا نہ کہہ سکی کہ تمہارے پارٹنر نے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی ہے۔
میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آنسو پی لیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نعمان چلا گیا تو ملک صاحب میرے کمرے میں یہ پوچھنے آئے کہ زیور کیسا لگا۔ جب انہیں میرے منہ سے سگریٹ کی بو آئی تو وہ مجھ سے اس بارے میں بہت غصے سے پوچھ رہے تھے۔ میں گم سم ایک جگہ پر ساکت کھڑی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ ملک صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ نعمان بے تحاشا سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ گاڑی لاک کر کے ڈرائنگ روم میں لوٹے تھے اس وقت بھی وہ سگریٹ ہی پی رہا تھا، اور یہ بو خاص اسی کے سگریٹ برانڈ کی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان کے دوست کی گستاخی کو بیان نہ کر سکی، ایسا کرتی بھی تو ان پر شک کا در واہ ہو جاتا۔ میں اس وقت خوفزدہ ہو کر سوچ رہی تھی کہ بہتر ہے کہ ابھی چپ رہوں، اور میری خاموشی ہی میری قاتل بن گئی۔ ان دنوں میری عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی اور نہ ہی مجھے زیادہ سمجھ بوجھ تھی۔ میری بزدلی نے میرا تمام سنہری اثاثہ، میرا مستقبل اور میرے خواب مجھ سے چھین لیے۔ ملک صاحب پر شک کے ایک نہیں ہزار دروازے کھول دیے، مگر میری زبان نہ کھلی کہ مجھے اس وقت یہ ڈر تھا کہ ملک صاحب ایسی بات سن کر کہیں مجھے ہی نہ چھوڑ دے، اور جو خوشی اچانک ہاتھ لگی ہے وہ کہیں مجھ سے کھو نہ جائے۔ اس خوشی کو میں کسی صورت کھونا نہ چاہتی تھی۔ وہ وضاحت طلب نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ بالآخر میں نے لب کھولے اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ ان کو کہا کہ آپ کو وہم ہوا ہے۔ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے کو ایک طرف اٹھا کر رکھا تھا۔ میرا ہاتھ ایش ٹرے پر پڑی بجھی ہوئی سگریٹ کے ایک ٹکڑے سے ضرور چھوا تھا۔ شاید اس ہاتھ سے میں نے اپنے گال کو چھوا ہوگا۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھ میں لے کر اچھی طرح رخسار کو سونگھا اور بولے کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، جاؤ چلی جاؤ میرے سامنے سے، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں ابھی کے ابھی تمہارا گلا دبا دوں۔ انہوں نے سونے کا وہ سیٹ جو وہ مجھے پہنا رہے تھے فرش پر پٹخ دیا۔ میں سہم گئی۔ میں روتے ہوئے ماں کے پاس چلی گئی اور ان کو احوال بتا کر کہا، ماں، اس کم بخت نے مجھے مہلت ہی نہ دی کہ ملک صاحب سے کچھ کہتی۔ مجھے ملک صاحب سے کتنا ڈر لگتا ہے آپ تو جانتی ہیں، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں سسک پڑی۔ ماں نے پیار سے میری پیشانی چومی اور تسلی دی کہ وہ کچھ کرتی ہیں۔ ماں مجھے ساتھ لے کر ملک صاحب کے پاس گئی، جہاں وہ بہت پریشان اور دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو پکڑ کر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری ماں نے ملک صاحب کو سمجھانے اور میری بے گناہی کا یقین دلوانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھے۔ وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے، بلکہ غصہ ان کا اور سوا ہو گیا، اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے تو میرے گال پر تھپڑ رسید کر دیا اور بولے کہ اچھا ہوا وقت پر تمہاری اصلیت کھل گئی، ورنہ آگے چل کر جانے کیا ہوتا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتا۔ میں نے معافی مانگنا چاہی تو انہوں نے دھتکار دیا۔ ماں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، جہاں چاہے چلی جاؤ، میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اب آئندہ تم لوگوں کو یہاں نہ پاؤں۔ گھر کی چابی ملازم کے حوالے کر کے جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں کافی دیر ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی۔ بالآخر بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اپنی اسی سہیلی کو فون کیا جو ہر آڑے وقت ان کے کام آتی تھی۔ آنٹی نیما امی سے بولی کہ بہتر ہے اب تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو یا اپنی بیٹی کے گھر چلی جاؤ۔ ملک صاحب کا مزاج میں اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایک بار کسی سے منہ پھیر لے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھتے، ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ ملک صاحب نے 3 دن کی مہلت دی تھی، مگر ایک ماہ تک نہ آئے۔ اس دوران امی نے بہت فون کیے کہ شاید لوٹ آئے، وہ نہ آئے، بلکہ امی کو کہا کہ میری بیوی ایک پاک دامن عورت ہے، تم لوگ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، میں تم جیسے پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ باجی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے گھر مت آنا، تمہاری ایک بیٹی کو تو میں نے سنبھالا تھا، مگر اپنا ہی گھر ٹوٹنے پر آ گیا تھا، اب آپ اپنے مسئلے خود سنبھالے۔ امی نے دوبارہ آنٹی نیما سے رابطہ کیا کہ اب تم ہی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈو ہمارے لیے۔ آنٹی نیما نے ایک اور جگہ ہمارے رہنے کا
بالآخر بندوبست کر دیا۔ یہ بھی ایک صاحب حیثیت ذمہ دار تھے، مگر ملک صاحب جیسے نہ تھے۔ اس شخص کے دل میں تو پہلے دن سے ہی دلدل تھی اور نیت بھی ٹھیک نہ تھی، بلکہ مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ تو ایسی کھلتی ہوئی کلی ہے کہ جس کو پہلی نظر میں ہی توڑ لینے کو جی چاہتا ہے۔ امی نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے اسے مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کی، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا، مجھ جیسے مرد شادی تو ایک ہی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم خوبصورتی نہیں پاک دامنی دیکھتے ہیں، مگر اپنا دل خوبصورت کلیوں سے بہلاتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن نے امی سے بہت ضد کی کہ وہ باجی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ امی نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے امی کی ایک نہ سنی اور خود ہی باجی کو فون کر دیا۔ باجی اسے اپنے پاس لے گئی۔ امی اس کے جانے پر کبھی اسے برا بھلا کہتی اور کبھی اس کے لیے رونے لگ جاتی۔ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کی بیویاں ٹھوس عورتیں مگر پاکیزہ دلہنیں، ہم حور شمائل مگر بے آسرا لڑکیاں واقعی ایسی کلیاں ہوتی ہیں جن کو پھول بننے سے پہلے ہی ہر کوئی توڑ کر پھینک دینا چاہتا ہے، اور جب ماں سمجھدار نہ ہو اور بیٹی جوان سال ہو، پرائے در پر امان کا مل جانا کوئی معجزہ ہی ہوتا ہے کہ جن کے سروں پر شوہر، باپ یا بھائی کا سایہ نہیں ہوتا، ان کو مضبوط جائے پناہ نہیں ملتی۔ مزید میں نہیں لکھ سکتی آگے وقت نے کیا کیا سلوک کیا اور اس کے بعد کتنی ہی پناہیں بدلی، کتنے ہی ہمدرد صاحب حیثیت ملکوں اور رئیسوں نے آسرا بھی دیا، مگر ہر ایک نے شادی کی عرضداشت پر یہی کہا کہ ابھی ذرا اور آزما لوں، بعد میں نکاح کر لوں گا، اور یوں انہی آزمائشوں میں زندگی کی شام ہو گئی۔ وہ دن نہ آ سکا کہ میں دلہن بنتی اور کوئی شریف زادہ مجھے بیاہ کر گھر لے جاتا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میری ماں میری چھوٹی بہن کے لیے روتی تھی کہ ضد کر کے باجی کے پاس کیوں چلی گئی۔ باجی نے 18 برس کی عمر میں اس کی شادی اپنے دیور سے کرا دی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، ورنہ آج وہ بیچاری بھی میری طرح پناہ گاہیں ڈھونڈتی اور دلہن بننے کو ترستی رہ جاتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی کہانیاں روزانہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیوں کو ضرور سبسکرائب کریں۔